लगातार हम सूरत में जमा हैं रजब महीने में, और मेराज पर हमने बहुत कुछ सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जो मेराज का हुआ, जिसमें ज़मीन का सफ़र भी हुआ, आसमान का सफ़र भी हुआ, कभी बुराक पर सफ़र हुआ, कभी मेराज में सफ़र हुआ, कभी रफ़ नामी सवारी पर सफ़र हुआ, वो सब हमने सुना। और इंशाअल्लाह मेराज की रात आएगी तो और भी आप लोग सुनोगे। इस वक्त जो माहौल है, इस माहौल में एक अल्लाह के वली के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पूरा सूरत गरम है इस अल्लाह के वली के नाम पर, और वो है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। बोलो कौन? इमाम। क्योंकि ये 22वीं रजब को कहा जाता है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। आपकी पैदाइश तो शव्वाल में हुई और आपका इंतकाल रजब में, कौन सा? 22वीं रजब कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि 15 रजब को आपका इंतकाल हुआ। मतलब है कि रजब महीना जो है वो अगर मेराज वाला महीना है तो ये अल्लाह के वली को भी याद करने का महीना है। कौन से अल्लाह के वली? इमाम जाफ़र सादिक। और इसी महीने में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इंतकाल हुआ है, तो हज़रत मुआविया को भी याद करने का महीना है। मतलब बहुत सारी बातें जमा हो रही है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का मामला, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमावे। और इसी तरीके से मेराज वाला वाक़या। वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं सिर्फ एक वाक़ये से बात शुरू करता हूँ ताकि हमको पता चले कि हम इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर हमारा सूरज जो गर्म होता है उसमें हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं पहले एक वाक्य का सहारा लेता हूँ, सब सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, इतनी बात याद रखना, इमाम जाफ़र सादिक होवे कि ख्वाजा गरीब नवाज होवे कि ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी होवे, या जितने दुनिया में वली थे, वली है, और क़यामत तक औलिया किराम आते रहेंगे। नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ है, वलियों का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। और वली किसको कहते हैं? बहुत आसान डेफिनेशन, कोई भी पूछे ना, हो सकता है यहाँ भी कोई अल्लाह का वली बैठा हो। वली किसको कहते हैं? जिसका ईमान मजबूत। नंबर 1 बोलो ईमान, और नंबर 2 गुनाह की ताकत हो फिर भी अल्लाह के डर से गुनाह न करता हो। बस ये 2 चीज़ आ गई। क्या क्या आ गई? एक तो ईमान मजबूत, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अल्लाह का हक, बंदों का हक, ईमान मजबूत। और नंबर 2 गुनाह करने की ताकत है मगर अल्लाह रसूल के डर से गुनाह नहीं। ये 2 बातें आ गई, क्या बन गया? क्या बन गया? बोलो अल्लाह का वली बन गया। और ऐसे बनते रहेंगे। कहाँ तक बनते रहेंगे? क़यामत तक बनते रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे वली बंदे और बंदियाँ कौन? नंबर 1 ईमान कामिल, बोलो ईमान। नंबर 2 वकानु यत्तकून, गुनाह की ताकत हो फिर भी गुनाह ना। अच्छा, अब फायदा क्या होगा? अल्लाह का वली क़यामत तक फायदा क्या होगा? ला खौफुन अलैहिम, दुनिया में किसी से डरेगा नहीं। बोलो दुनिया में किसी से डरेगा, वला हुम यहज़नून, आखिरत में अल्लाह उसको कोई गम नहीं देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, बल्कि अल्लाह कहेंगे आजा मेरा वली आजा, दुनिया भी तेरी, आखिरत भी तेरी और जन्नत भी तेरी। बोलो सुभान अल्लाह। खैर, तो हम इस वक्त एक वाक़ये पर आ रहे ताकि हमारा सूरत, हमारा रांदेर जो इमाम जाफ़र सादिक और 22वीं रजब, तो ये क्या है? पहले वाक़ये पर आ जाओ। वाक़या ऐसा है कि मक्का मुकर्रमा, साथ में बोलो क्या? दुआ करे अल्लाह सबको ले जावे, उम्रा करावे, हज करावे। मक्का मुकर्रमा में अगर आप मरवा पहाड़ी के पास जाओ, वो सफ़ा मरवा सही करते ना, सफ़ा मरवा, मरवा पहाड़ी के पास जाओ। आज भी मरवा पहाड़ी के सामने एक पहाड़ है, वो पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस। क्या नाम है? जबल अबी कुबैस। आज भी है, अब भी अगर आप जाओगे तो आपको नजर आएगा। मरवा पहाड़ी पर खड़े हो जाओ और थोड़ा उतर के आगे जाओ तो एक छोटी सी पहाड़ी नजर आएगी, बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है। उस पहाड़ी का नाम है जबल अबी कुबैस। अब सुनना, किसी जमाने में, यानी बहुत पहले जमाने में, एक जवान मुहद्दिस
یعنی جوان ہیں لیکن حدیث کے امام ہیں، ان کا نام ہے حضرت لیث۔ بولو کیا نام ہے؟ یہ لیث نام رکھنا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، لیکن نام بہت اچھا ہے۔ کیا نام؟ لیث، لام یا اور سا، لیث۔ تو لیث ایک حدیث کے امام ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد وہ پہاڑی کے پاس سے گزر رہے، یاد رکھنا برابر، کڑی کو کڑی سے جوڑو، مکہ مکرمہ، پہاڑی کون سی ہے؟ جبل ابی قبیس، وہاں سے گزر رہے ایک جوان حدیث کے امام جن کا نام ہے حضرت لیث، جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی، حدیث کے امام ہے حضرت لیث۔ وہ وہاں سے کیا کر رہے؟ بولو، گزر رہے پہاڑ۔ اب وہ گزر رہے تو ان کو خیال آیا کہ چلو گزر رہا ہوں تو پہاڑی کے اوپر بھی جاؤں۔ وہ زمانے میں واکنگ کرتے تھے، ہم لوگ جو واکنگ کرتے ہیں اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ پہاڑی کے اوپر چڑھنا اور پہاڑی کے اوپر سے اترنا۔ وہ جوان تھے، حضرت لیث نے سوچا چلو پہاڑی کے اوپر جاؤ۔ وہ پہاڑی کے اوپر گئے، یعنی جبل ابی قبیس، وہ جو پہاڑی تھی اس کے اوپر جب گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ ایک بوڑھے آدمی قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھے، سفید بال ہے، سفید امامہ ہے۔ پیچھے سے دیکھا انہوں نے، کیونکہ وہ ایسے آئے اور یہ ایسے بیٹھے ہیں قبلے کی طرف، تو انہوں نے پیچھے سے دیکھا تو وہ مطلب ہے کہ کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں صاف ستھرا اور بال مبارک بھی بہت اچھے، امامہ۔ تو یہ سوچنے لگے کون بوڑھے میاں بیٹھے، کون بوڑھے میاں بیٹھے، ہوتا نا ایک کہ بھائی پہاڑی پر کون بیٹھا، اکیلے بیٹھے۔ یہ حضرت لیث کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ ان کے قریب جاؤں۔ کس کے قریب؟ وہ بوڑھے میاں کے، کہ اچانک بوڑھے میاں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اللہ بھوک بہت لگی، اللہ اللہ کھانا دے دے نا، اللہ اللہ بھوک بہت لگی، کھانا دے دے۔ تو یہ حضرت لیث جوان کہتے کہ بوڑھے میاں دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہاڑی پہ بیٹھ کے کہتے اللہ کھانا دے دے، کیا کھانا؟ یہاں کون ہے کھانا دینے؟ یہاں کون ٹفن لے کے آئے گا؟ لیکن حضرت لیث کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم، یہ نزہۃ البساطین میں واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے بڑے بڑے انگور کے خوشے اترنا شروع ہو گئے۔ آسمان سے بڑے بڑے انگور کے ایسے ہوتے نا خوشے، وہ خوشے اترنا شروع ہوئے اور وہ بوڑھے میاں لے کے اپنے پاس رکھنے لگے۔ پہلا خوشہ آیا وہ بھی رکھا، دوسرا آیا وہ بھی رکھا، تیسرا آیا وہ بھی رکھا۔ حضرت لیث کہتے میں حیران ہو گیا، بوڑھے میاں نے کھانا مانگا، دینے والا کون کچھ معلوم نہیں، لیکن اوپر سے اتر رہا ہے۔ کیا اترا؟ بولو کیا اترا؟ انگور۔ اور حضرت لیث خود کہتے ہیں انگور کی سائز تو ہم نے دیکھی ہے بھائی، بڑے سے بڑا انگور ہوگا تو ایک انگلی کے برابر ہوگا۔ کہا یہ تو ایک ایک ہاتھ کے برابر انگور جیسے، یعنی سمجھ میں آوے کہ یہ دنیا کا انگور نہیں ہے، کہاں کا ہے؟ جنت۔ خیر حضرت لیث کہتے میں کھڑا کھڑا سوچتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا۔ کہتے اتنے میں بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ اے اللہ یہ کپڑا جو پہنا ہو نا وہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ تیرے کو معلوم ہے میرے پاس اب یہی کپڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا ہے ہی نہیں اللہ۔ وہ حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے دو چادر اترنا شروع ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ تو اب حضرت لیث کہتے ہیں اب کسی کو بھی برداشت ہوئے؟ برداشت ہم جیسے ہوتے تو بھاگتے جنات آیا کر کے۔ اب حضرت لیث نے کہا یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، کہ بوڑھے میاں کھانا مانگ رہے تو آسمان سے کھانا آ رہا ہے، کپڑا مانگ رہے تو کپڑا آ رہا۔ تو حضرت لیث نے سوچا ملاقات تو کرے، دیکھے تو صحیح کہ کون ہے۔ گئے، قریب گئے اور ایسے گئے، کیونکہ یہ قبلے کی طرف بیٹھے تھے تو یوں سامنے سے گئے۔ سامنے گئے تو حضرت لیث کہتے جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ یہ تو میرے استاد تھے، بلکہ استادوں کے استاد حضرت امام جعفر صادق تھے، جو یہ رجب مہینے میں ہم جو کر رہے ہیں نا، حضرت امام جعفر صادق۔ تو کہتے ہیں میں گھبرایا لیکن ہمت کی۔ حضرت لیث کہتے میں نے کہا حضرت میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا، آپ کی دعا لینے کے لیے آیا، اور ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کیا آیا کھانے میں؟ کیا آیا؟ بولو بولو انگور۔ اور پھر بعد میں کیا ہے؟ کپڑے۔ کہاں سے آئے؟ تو وہ حضرت امام جعفر صادق یہ بھی تو کر سکتے تھے، ارے ارے ہاں آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور آتا تھا، آتا ہے اور بولو آتا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے کیا کہا میرے کو بھی دو نا، کیونکہ وہ انگور جو ہے نا وہ دنیا کی مارکیٹ کا نہیں ہے، وہ کہاں کا ہے؟ جنت۔ کپڑا مت دو، کپڑا تو آپ لے کے جائیں گے، لیکن اتنے سارے انگور آئے ہیں ایک انگور تو دو۔ وہ حضرت امام جعفر صادق چاہتے تو دے دیتے بھائی، دے دیتے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن کہاں سے آیا؟ آیا کہاں سے؟ تو کہا اللہ کی طرف سے۔ تو کہا اللہ صرف میرا اکیلے کا ہے؟ اللہ میرے اکیلے کا ہے کہ اللہ تمہارا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ صرف میرا ہے؟ نہیں اللہ تو سب کا ہے۔
تو کہا جو اللہ سے میں نے مانگا وہ اللہ سے تم بھی مانگ لو. تو کہا کہ کیسے مانگا کیسے آپ نے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا طریقہ بتا دیتا ہوں. کیسے مانگا؟ ایک تسبیح پڑھی میں نے، وہ تسبیح کا نام ہے مسبحات سبعہ. آپ لوگ بھی یاد کر لو، میں بھی یاد کر لوں. کیا نام ہے تسبیح کا؟ مسبحات سبعہ. وہ تسبیح کا نام ہے، وہ پڑھو آئے گا آئے گا. کون سی تسبیح؟ اب وہ تسبیح میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، بہت آسان ہے. وہ تسبیح میں 7 دانے ہیں. بولو کتنے دانے ہیں؟ یا پہلا کیا ہے؟ یا رب یا رب یا رب، پھر یا ربا یا ربا یا ربا، پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم، پھر آخر میں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یہ تسبیح کا نام ہے مسبحات سبعہ. امام جعفر صادق نے فرمایا یہ تسبیح میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد مانگتا ہوں تو کھانا بھی آتا ہے، کپڑا بھی آتا ہے، اور آتا تھا، آتا ہے، اور بولو آتا. یہ بول کر امام جعفر صادق نے انگور لیے، کپڑا لیا، اور بولو ان کو دیا نہیں. انہوں نے مانگا تھا. ان کو کیا کہا؟ جو اللہ نے میرے کو دیا وہ اللہ سے. تو اب حضرت لیث ہے نا وہی جگہ پر بیٹھ گئے جو جگہ پر کون بیٹھے تھے؟ جلدی جلدی بولو کون بیٹھے تھے؟ امام جعفر صادق جو بوڑھے میاں بیٹھے تھے نا اللہ کے ولی. حضرت لیث جوان وہیں بیٹھ گئے اور یہی تسبیح پڑھنا شروع کی. پڑھی کیونکہ عصر سے مغرب اچھا خاصا وقت تھا. پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ کپڑا، اللہ کپڑا، اللہ انگور، اللہ انگور، اللہ کپڑا. نہیں آیا. ابھی میں بھی یہ تسبیح پڑھوں، آپ بھی پڑھو، آئے گا. یہ ہماری کسائی واڑ کی مسجد میں آئے گا. آ جاوے تو کھانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاوے نا. وہ پڑھا حضرت لیث نے بہت پڑھا، کچھ آیا نہیں. اتنے میں تو مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے. حضرت لیث مغرب کی نماز پڑھ کے سیدھے اپنے استاد کے گھر پر گئے. کن کے گھر پر گئے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے گھر پر گئے. جیسے گھر پر گئے تو بوڑھے میاں نے کہا کیا ہوا؟ ملا انگور ملا، کپڑا ملا، تسبیح پڑھی. کہا اللہ کی قسم تسبیح بہت مرتبہ پڑھی، مغرب تک پڑھی، مگر انگور، بولو ساتھ میں بولو، انگور کپڑا نہیں آیا. تو کوئی بات نہیں، جاؤ. ان کو ایسا کہ دیں گے؟ بولے میں دینے والا نہیں ہوں، کیونکہ جو اللہ نے مجھے دیا وہ اللہ میرا بھی ہے، وہ اللہ تمہارا بھی، اللہ سب کا ہے، جاؤ. تو یہ حضرت لیث کہنے لگے لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ کو ملا اور میرے کو نہیں ملا. تسبیح تو وہی میں نے پڑھی. اب امام جعفر صادق روئے. یہ امام جعفر صادق جن کے نام پر ہم لوگ کیا کیا خرافات کرتے ہیں، کیا زبردست اللہ کے ولی ہوں گے. وہ امام جعفر صادق روئے اور رو کر کہا بیٹا لیث، اے بیٹا لیث، وہ تو میں نے انگور مانگا تو انگور آیا، میں نے کھانا مانگا، کپڑا مانگا تو آیا. ارے میں جو چاہتا وہ آتا. معاملہ یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے. میں نے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. 40 سال میں نے میرے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کیا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی میرے اللہ کو ناراض کیا ہوں. ارے اگر میں کہتا تو ہو سکتا اللہ چاند کو بھی ادھر سے ادھر کر دیتا، کیونکہ جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی کیا ہے؟ اس کا ہو جاتا ہے. تو میرے پیارو یہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جب بات آئی ہے تو میں بات کروں، کیونکہ مہینہ کون سا ہے؟ رجب مہینہ ہے. اسی مہینے میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. لوگ 22ویں رجب کو کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں 15ویں رجب کو ہونا چاہیے. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ہم لوگ کہتے ہیں نا امام جعفر صادق کا 22ویں رجب آ گئی. یہاں کچھ جملہ بولتے کنڈا 22ویں رجب. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ واقعہ؟ 40 سال تک بولو آپ نے گناہ نہیں کیا. یہ کرنا چاہیے ہم کو کہ دوسرے کام کرنا چاہیے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک بولو گناہ نہیں کیا، سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 40 سال میں نے میرے اللہ کو ناراض کیا. اور ان کے جب حالات پڑھتے ہیں نا 55 تو انہوں نے حج کیے ہیں. کتنے حج کیے؟ اور امام جعفر صادق ہے کون؟
ایک واقعہ سنانے کے بعد پھر بتاؤ امام جعفر صادق ہے کون؟ معلوم ہے امام جعفر صادق کے پڑوسی، ہاں، اب امام جعفر صادق کا چھوٹا سا جھوپڑا، بولو چھوٹا سا جھوپڑا، بازو میں ایک اچھا پکا مکان ہے. اچھا وہ مکان والے کو مکان بیچنے کا ہے، سننا بہت عجیب بات ہے، مکان بیچنے کا ہے. یہ واقعہ لکھتے ہیں مولانا عبد الرحمن جامی، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا عبد الرحمن جامی. وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا جھوپڑا اور بازو میں بہت بڑا پکا مکان. اب وہ بڑا پکا مکان والے کو مکان بیچنا ہے تو امام جعفر کے پاس آئے کہ دیکھو میرے آپ کے پڑوس میں یہ میرا مکان ہے اور میرے کو یہ مکان کیا ہے؟ بیچنے کا ہے، آپ خریدنا چاہتے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ تو پیسوں سے خریدنے کی بات کرے گا تو وہ میرے پاس نہیں ہے، جا چمڑے کا دستاویز لے کر آ. وہ چمڑے کا دستاویز لے کر آئے، کہا میں لکھتا ہوں، تیرے کو پسند آوے تو مکان دے دے، نہ پسند آوے تو مت دے. تو اس پہ لکھا کہ بھائی یہ مکان اس شخص نے امام جعفر صادق کو دے دیا، امام جعفر صادق نے اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. وہ دیکھا انہوں نے، بازو میں پڑوسی نے کہا او ہو سستا سودا ہے، میں دے رہا ہوں دنیا کا مکان اور لے رہا ہوں جا. وہ خوش ہو گیا. خیر یہ ہو گیا، اب امام جعفر کا مکان ہو گیا. بتاؤ وہ مکان کس کا ہو گیا؟ امام. اور امام جعفر نے اس کے بدلے میں کیا لکھ کر دیا؟ کیا لکھ کر دیا؟ جنت. آج تو ایسا کوئی کرنا نہیں ہے اور کوئی کرے بھی نہیں ایسا، جنت لکھ کر دے دیا. اب امام جعفر صادق حج پر گئے، میں نے کہا نا 55 حج کیے تو حج پر گئے. ایسا جب حج سے امام جعفر صادق واپس آئے تو وہ جو پڑوسی تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے سارے بچے امام جعفر صادق کو گھیر گئے کہ آپ نے یہ مکان لیا، پیسہ تو دیا نہیں. کہا میں نے مکان لیا، لکھا ہوا ہے چمڑے کے دستاویز پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے مکان لیا اور اس کے بدلے میں جنت میں نے آپ کے ابا کو دی. کہا وہ ابا تو مرحوم ہو گئے، ابا تو قبر میں چلے گئے. امام جعفر صادق نے کہا میرے اللہ کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ، جاؤ قبر پہ جاؤ، جواب مل جائے گا. وہ سارے بچے جب اپنے مرحوم ابا کی قبر پر گئے تو قبر کے اندر سے آواز آئی جعفر صادق کے پاس سے گھر مت لینا، جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے قبر میں مل چکا ہے. یہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جو کہتے ہیں نا قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت. اللہ کا ولی جو کہتا ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. کاش ہم ولیوں سے محبت کرنے والے بنے. ہم محبت کرتے ہیں مگر ہم سے بڑا ڈھونگی محبت میں کوئی نہیں. محبت کس لائن سے کرنا ہے کہ جو نقش قدم اللہ کے ولی نے اٹھایا وہ نقش قدم ہم اٹھائے. قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طرح تو میں نہیں کیا لیکن تھوڑا بہت آپ کی طرح بننے کی کوشش کرتا تھا. یہاں تو امام جعفر صادق کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. اور کیا کہے گا؟ بہت محبت میں کنڈے بنایا میں نے، بہت کھیر کھائی میں نے. کیا مذاق ہے. معلوم ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ میرے سامنے آوے میں کہہ دوں گا ان کا ایمان پورا نہیں ہے. سننا اب سننا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے. بیان میں فرمایا 3 قسم کے لوگ میرے سامنے آوے تو میں کہوں گا کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوا. کسی نے پوچھا وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہا نمبر 1 جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے. یہاں نماز ہی نہیں پڑھتا ہے فجر کی، کنڈے والا فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. وہ کیا کہہ رہے جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے، بولو ساتھ میں بولو، اس کا ایمان کمزور. ایک بات یہ کہی. دوسری بات امام جعفر صادق نے کیا فرمائی؟ جو فضول کاموں میں، یعنی ایسا کام جس میں نہ دین نہ دنیا، اس کو کہتے ہیں فضول کام. فضول کام کس کو کہتے ہیں؟ کہ دین بھی نہیں ملا اور دنیا بھی نہیں ملا، اس میں کوئی بیزی رہتا ہے، بیزی رہتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے وہ ایمان کمزور والا ہے. کیوں؟ خسیرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی. یہ ہم لوگ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا موبائل فضول ہے کہ کام کا ہے؟ جب موبائل یوں لیا اور شارٹس دیکھتا ہے چلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے. تو امام جعفر صادق تو رات کو 2 بجے تیرے بارے میں کہہ رہے کہ تیرا ایمان کمزور ہے. کتنی چیزیں ہو گئی. اور تیسری بات امام جعفر صادق نے کیا فرمایا معلوم؟ جو خود دین کے میدان میں کمزور ہوئے اور جب دیکھو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہوئے، میرے ابا
حافظ تھے، اور میرے دادا قاری تھے، اور میرے پردادا یہاں مسجد کے ذمہ دار تھے، تو کیا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے کمزور ایمان والا ہے جو اپنے باپ دادا کے دین پر فخر کرتا ہو اور وہ بالکل کورا ہو، زیرو. جیسے آج بہت سارے، اور میرے ابا تو بہت بڑے حافظ تھے، اور میرے ابا تو مسجد کے متولی تھے، اور میرے دادا نے تو مدرسہ بنایا تھا، اور میرے بھائی انہوں نے بنایا تھا، وہ اپنی آخرت بنا کے چلے گئے. وہ تو وہی ہو گیا پیدرم سلطان بود کہ میرا ابا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن تو کا کو فقیر کی طرح گھوم رہا ہے. یہ تین باتیں سچ بتاؤ، یہ ہمارے اندر فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تینوں باتیں فٹ ہو رہی کہ نہیں؟ نماز کس کے بغیر ہو رہی ہے؟ بلکہ نماز ہی نہیں ہو رہی ہے تو مسواک کو کیا پکڑنے کے لے جا رہے. اور نمبر 2 موبائل فضول. انہوں نے تو کہا فضول کام کرے، یہاں تو فضول کام نہیں. ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا دیکھتا ہے، ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا گاتا ہوا دیکھتا ہے، ایپیسوڈ دیکھتا ہے، گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے. اور نمبر 3 ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، میرے ابا ایسے نے، دادا ایسے نے، پردادا ایسے. ہمارے پاس ہر وہ نشانی پائی جاتی ہے جو امام جعفر صادق فرماتے اس کا ایمان مکمل. اس لیے میرے پیارو وقت ختم ہو گیا. میں تو چاہ رہا تھا رجب پہ اور بھی بولتا، اور امام جعفر صادق پر بہت پڑھا، 2 رات سے پڑھے جا رہا ہوں. جب سے میں نے سنا نا کہ یہاں امام جعفر صادق کا اور یہ سب معاملہ ہو رہا ہے، اور چونکہ میرا معاملہ کیسا ہے معلوم ہے کہ میں بھی، چونکہ میرے باپ دادا بھی پارسی تھے، میں 2 سال کا تھا جب ایمان قبول کیا، تو اس لیے میرے کو بھی یہ سب ہمارے خاندان میں دیکھتا رہتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن کل ایک بات جو میں نے حدیث پاک میں پڑھی نا، وہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں. سب سنیں گے انشاءاللہ. ایک آدمی نمازی، بولو بنیں گے انشاءاللہ. آج ارادہ کرو، میرے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اب تک جو میں نے کہا نا وہ سب سنا آپ نے. اب ایک حدیث کا ارادہ کرو، پورا مجمع بولو نمازی بنیں گے انشاءاللہ. میں کیوں بنانا چاہتا ہوں نا، کیونکہ آپ نے نماز کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے. بولو نمازی اور بے نمازی. قرآن میں لکھا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. آسان. اللہ نے کہا یہ جنتی نمازی اور بے نمازی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. 16ویں پارے میں اللہ نے یہ بھی لکھا بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. لیکن آج جو پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں نا، اس کے بعد بھی اگر میں اور آپ نماز نہیں پڑھے نا تو ہم سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہوگا. پاولی نہیں، پاولا بہت بڑا دماغی. میں جو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک حدیث کی کتاب ہے مسند ابی نعیم. کیا نام ہے؟ مسند ابی. اور وہ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. سننا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے خود میرے کانوں سے سنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوگا، میرا بھی ہوگا. اور نہیں، آپ نہیں مرنے والے ہیں کر کے بیٹھ کے مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، میرے کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اچھا، نمازی، قرآن پڑھنے والا، ماشاءاللہ جیسے یہاں بیٹھے، روزہ رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، اچھا مسلمان انتقال ہو گیا. تو اس کے یہاں 2 فرشتے، ہمارے سب کے پاس 2 فرشتے ہیں نا، یہاں پہ ایک یہاں. کیا نام ہے 2 فرشتے کا نام؟ کرامن کاتبین. اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بس اب حدیث سنو. ہمارے نبی نے فرمایا جب ہمارا جنازہ اٹھا، ہم کو قبر میں رکھا، تو یہ 2 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہماری روح لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ روح لیتے اور روح کو لے کے جاتے ہیں آسمان پر. 2 فرشتے. جیسے میں میری مثال دو، میں مر گیا، میں قبر میں گیا، اب میری روح کو وہ دونوں فرشتے کہاں لے کے جائیں گے؟ آسمان پر. اور جا کر آسمان پر اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی. یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ ہماری ڈیوٹی تو، کیونکہ ہماری ڈیوٹی تھی اس کے بارے میں کیا کرنے کا؟ لکھنے کا. یہ اچھا کرے تو بھی لکھنے کا، یہ برا کرے تو بھی لکھنے کا. لیکن اب تو یہ مر گیا، یہ نہ اچھا کرے گا نہ برا کرے گا. اللہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اللہ اب ہم کو اجازت دے ہم زمین میں گھومتے رہے. یہ دونوں فرشتے پرمیشن مانگتے ہیں، اللہ روح لے کے آئے تیرے پاس، تیرے حوالے کر دیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اللہ اب ہم کو پرمیشن دے ہم زمین میں گھومتے رہے.
اللہ کہتے نہیں، یہ روح کو لے جاؤ واپس اس کی قبر میں رکھو، واپس اس کی قبر میں رکھو۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے قبر میں رکھے، پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا وہ دونوں فرشتوں کو اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ اور قیامت تک اٹھنا نہیں، اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ، قیامت تک اٹھنا نہیں، اور اس کی قبر کے پاس تسبیح تحلیل تکبیر، تسبیح تحلیل تکبیر، تسبیح تحلیل تکبیر، اس کی قبر کے پاس تسبیح پڑھو، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ پڑھتے رہو قیامت تک پڑھتے رہنا، یہ اپنی قبر میں، اس کی روح بھی قبر میں، تم دو فرشتے قیامت تک اس کی قبر کے پاس تسبیح تحلیل اور تکبیر۔ تو فرشتے کہتے کہ اس سے کیا ہوگا؟ قیامت تک جتنا تم پڑھو گے سارا ثواب اسی مردے کو دے دیا جائے گا، کیونکہ یہ مردہ میرا پسندیدہ ہے، یہ نمازیں پڑھ کے آیا ہے، یہ میرے سامنے سجدہ کر کے آیا ہے، بھلے اس کی طاقت ختم ہو گئی مگر تسبیحات اور ذکر تو قیامت تک اس کا لکھا جائے گا۔ میرے پیارو اب بتاؤ، اور اگر بے نمازی ہوگا تو فرشتے جائیں گے اوپر، اللہ کو جا کے کہیں گے اللہ کام پورا ہو گیا، ہم کیا کریں؟ اس وقت اللہ کیا کہیں گے؟ اس کی روح کو لے کے جہنم میں پھینک دو، بات ختم کر دو، اس کی روح کو جہنم میں پھینک دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کہیں گے لے جاؤ روح قبر میں لے جاؤ، اور وہاں قریب میں بیٹھنا بھی مت۔ کیوں مت بیٹھنا؟ کیونکہ اب جہنم کی آگ اس کی قبر میں آنے والی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، 24 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایک پائپ اس کی قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں، یہ امام جعفر صادق کا مہینہ ہے، مطلب اچھا مہینہ ہے، رجب مہینہ ہے، دعا والا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے، بولو بہت اچھا مہینہ، اس کے ساتھ لگا ہوا شعبان اور رمضان بھی بہت پیارا مہینہ ہے۔ تو اگر آج ہم لوگ ایک ارادہ کریں، سب باتیں چھوڑو، جو ہوا اب سے کچھ ہوئے نہ ہوئے، ارادہ کرو پورا مجمع کہ ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ میرا پیغام ہے۔ دیکھو دور دور سے یہ ہمارے حافظ عمران مہاراشٹر کراڑ سے آئے ہوئے ہیں، بہت دور دور سے مہمان آنے کی رام۔ جب سے میرے کو اٹیک آیا اور یہ بائی پاس آپریشن ہوا، لوگ ملنے کے لیے ہر جمعہ کو چلے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ میں ان کو کہوں گا آپ اپنے علاقے میں بھی جا کے یہ پیغام دو کہ قاری صاحب کا بیان سنا، کیا سنا نہیں سنا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، وہ سب بات کی بات ہے۔ اتنا ہے کہ اگر قیامت تک فرشتے کو اپنی قبر کے پاس بٹھانا ہے اور تسبیحات پڑھوانا ہے تو دنیا میں کیا کرو، اور اگر قبر میں جہنم کا پائپ لانا ہے تو فجر کی نماز چھوڑ دو۔ مرضی آپ کے ہاتھ میں، دونوں راستے آپ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو قرآن کریم نے کہا 2 راستے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ کہتے میں نے تو دونوں راستے بتا دیا، اچھا بھی برا بھی، اچھے پر گیا تو کامیاب ہوگا، برے پر گیا تو برباد ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے بھی 2 راستے آئے، 5 وقت کی نماز پڑھنا تو کامیاب ہو گیا اور نہیں پڑھنا تو برباد ہو گیا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان کروں گا کہ درود شریف تقسیم ہوگا عصر کے بعد، لے کے جاؤ گے سب لوگ؟ ارے ہاں بولو نا۔ یہ پہلی مسجد دیکھا کسائی واڑ، بہت خوش ہو کے آیا تھا میں، کسائی واڑ مضبوط ہو گیا کسائی واڑ والے، لیکن یہاں کے دیکھا تو بہت ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے بھائی آپ لوگ۔ کھانا نہیں کھائے؟ نہیں کھایا ہوگا نا، جمعہ بعد ہی کھاؤ گا نا۔ لیکن آپ کو بتاؤں میں تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ یہ آپ نے دیکھا بھی، یہ یونس اتنی سی چائے لے کر آیا، یہ بھی کتنا کنجوس ہے، اتنی چائے لے کر آیا، اس میں بھی آدھی خود پیا، یعنی کٹنگ کی بھی کٹنگ زندگی میں دیکھا میں نے بھائی۔ تو دیکھو ابھی عصر کے بعد یہاں درود تقسیم ہوگا، وہ درود جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھنے کا، کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ۔ کیا ثواب ملے گا؟ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ عمل۔ اور ایک بات کروں گا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایک بچہ ہے محسن، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے محسن، 2 دن پہلے اس کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ دعا کرے اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے، بلکہ جمی مرحومین مرحومات کی اللہ مغفرت فرماوے۔ اور میں خود بیمار ہوں، یہ پٹا وٹا آپ دیکھ رہے ہو لے کے چل رہا ہوں، میں بھی بیمار ہوں اور بھی بہت سارے بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سنت باقی ہے، سنت ادا کر لیں۔ ایک سفر ہو رہا ہے، بولو کیا ہو رہا ہے؟ سفر میں
اور وہ 3 ایسے جن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سفر ہو رہا ہے، بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف تھوڑے پیچھے چل رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف تھوڑے پیچھے چل رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کا سناٹا یا دن کا سناٹا، مطلب ہے کہ سفر ہو رہا۔ آپ بتاؤ یہ سفر سے بڑھ کے کوئی سفر ہوگا؟ کیونکہ بیچ میں دیکھو تو کون؟ ہمارے نبی، اور پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ہم کو کسی کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ دائیں طرف کون ہے؟ ابو بکر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابو بکر، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جاؤ ابو بکر کو پوچھو میں ابو بکر سے راضی ہوں، کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ خود اللہ جن سے پوچھے تم مجھ سے راضی ہوئے ہو نہیں؟ وہ ابو بکر دائیں طرف، اور بائیں طرف کون ہے؟ عمر، جن کے بارے میں اشارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ آیت کریمہ 5ویں پارے میں، جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اتنا پیارا مقدس سفر جس میں بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر حضرت ابو بکر، یہاں پر عمر۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت ابو بکر بہت نرم دل تھے، بولو بہت نرم دل تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں جمال ہی جمال، بھائی دائیں طرف بولو جمال ہی۔ اور حضرت عمر بہت غصے والے تھے، بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ یہ جامعہ بھی عمر بن خطاب تھا، معلوم نہیں یہاں کے پڑھانے والے بھی غصے میں رہتے نہیں رہتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال آپ کو معلوم ہے۔ حضرت عمر جب کوئی گلی میں آتے تھے، ایسے گلی میں انٹر ہوتے، ہمارے نبی یہاں سے انٹر ہوتے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب کئی مرتبہ ہوا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کئی مرتبہ ایسا ہوتا، میں یہ گلی میں آتا، آپ بھی گلی میں آتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جس گلی میں آتا ہے بولو وہاں سے شیطان۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، جو گلی میں جاتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ مائی بردر، میرا بھائی، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اللہ حفاظ۔ حضرت عمر کا معلوم ہے، بات آئی تو میں بات بتاؤں، حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ دیکھو جب امیر المومنین بنے، بولو کیا بن گئے؟ امیر المومنین۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب امیر المومنین بنے تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا پورے سب کو جمع کر کے، کون ہے جو عمر کی گردن لے کر آوے، اور جو عمر کی گردن لے کر آئے گا منہ مانگا انعام اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایران کا کوئی بہت بڑا آدمی تھا، ہٹا کٹا تندرست لمبا چوڑا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں عمر کی گردن لے کر آؤں گا، انعام کیا؟ تو بادشاہ نے کہا انعام تو سنا دیا، جو مانگو گے وہ دے دوں گا۔ کہا آدھی حکومت مانگا تو؟ کہا آدھی حکومت دے دوں گا، لیکن عمر کی گردن تو لے کر آوے۔ اب یہ ایران سے چلا کس کو مارنے کے لیے بولو، اور کہاں جا رہا؟ مدینہ منورہ۔ اچھا جب یہ مدینے میں آ گیا اب دھیرے دھیرے سب کو، کیونکہ ان کے دماغ میں ایسا کہ جیسے ایران کے محل، ایران کے بادشاہ کا محل تھا، بڑی کوٹھی تھی اور سب درباری تھے، تو عمر بھی تو بادشاہ ہے، ان کی کوٹھی کہاں ہوگی، ان کا محل کہاں ہوگا، ان کے سب گھوڑے کہاں ہوں گے، ان کے جانور کہاں ہوں گے، ان کے فوجی کہاں ہوں گے۔ اور وہ پورے مدینہ میں ڈھونڈ رہا مگر کچھ مل نہیں رہا، تو کسی کو پوچھتا کہ بھائی عمر کہاں رہتے، ان کا محل کہاں؟ تو سامنے والا کہتا عمر کا محل؟ کون عمر؟ کہا آپ کے بادشاہ امیر المومنین۔ کہا ان کا کوئی مال وال نہیں ہے۔ تو کہا پھر رہتے کہاں ہے؟ کہا وہ جو گلی میں جھوپڑے نظر آتے اس میں وہ جھوپڑا عمر کا ہے،
وہ جھوپڑا وہ گھر عمر کا. تو کہا عمر کا کوئی مال نہیں, کہا نہیں, کوئی ان کی بیٹھک کا کچھ نہیں, وہ عمر وہاں ہے اور صبح میں مسجد نبوی میں ملیں گے, پھر اپنے گھر پر ملیں گے, 5 وقت نماز پڑھانے آئیں گے, باقی ان کا کوئی محل وال نہیں ہے. تو یہ گئے, کہا کہ چلو اچھا ہے یہیں پہ جا کے معاملہ نمٹا دے ہوئے گئے. پتہ چلا کہ عمر گھر میں نہیں ہے. بولو عمر امیر المومنین گھر میں, تو معلوم کیا کہ بھائی گھر میں نہیں ہے. تو کہاں ہے؟ تو کہا بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے. بولو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں. تو یہ کہنے لگے اس سے اچھا موقع کیا ہوگا, کیونکہ یہاں محلے میں مارا ہوتا تو پورا محلہ جمع ہو کے میرے کو مارتا, اب جنگل میں کوئی نہیں ہوگا, ہاں جا کے عمر کی گردن اڑا دیں گے. وہ چلا, وہ جو ایرانی شخص تھا وہ چلا, کہاں پہنچا؟ جنگل میں. ادھر ادھر دیکھا ایک جگہ بہت سارے اونٹ نظر آتے, سمجھ گیا یہی بیت المال کے اونٹ ہوں گے. بس وہاں قریب اونٹوں کے قریب گیا تو دیکھا کہ درخت کے نیچے عمر سو رہے ہیں. بولو آنکھیں بند کر کے, اب تو موقع اور آسان ہو گیا. پہلے تو وہاں شہر میں مدینے میں مارنا بہت مشکل تھا, تو کہاں پہنچ گیا؟ اور جنگل میں بھی اس حال میں کہ عمر تو تیار ہے بھی نہیں. بھائی عمر تیار ہوئے تو مقابلہ ہوگا نا, عمر تو بولو سو رہے, اب تو بہت آسان ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان معاملہ کہ عمر سو رہے, سارے اونٹ چل رہے. اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ ابھی جا کے عمر کے 2 ٹکڑے کروں, نعوذ باللہ. قریب گیا کہ کچھ آواز آئی, زوردار آواز آئی, چنگاڑنے کی آواز آئی. اب وہ ادھر ادھر دیکھا تو شیر آ رہا ہے. اب دیکھا کہ جنگل میں شیر آ رہا, تو یہ تو ایران کا تھا, بڑا طاقت والا تھا. درخت کے اوپر چڑھ گیا, عمر نیچے سو رہے. یہ کہاں پر چڑھ گیا؟ کیونکہ وہ شیر آئے گا درخت پر تھوڑی چڑھے گا. یہ خوش ہو گیا, دل میں خوش ہو گیا اور آسان ہو گیا. اب میرے کو مارنے کی ضرورت نہیں, شیر خود ہی مارے گا. بھائی شیر ہے, انسان کو دیکھے گا پھاڑ دے گا. میرا سب کام آسان ہو گیا, سب کام آرام سے درخت پر بیٹھا. وہ شیر آ کر کیا کرتا معلوم؟ حضرت عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. بولو چاروں طرف گھوم رہا ہے. اور یہ اوپر سے انتظار کر رہا کہ اب حملہ کرے. اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے آنکھ کھولی, آنکھوں کو یوں ملا, شیر کو دیکھا اور یوں کیا جاؤ. شیر بھاگ گیا, وہاں سے چلا گیا. یہ حیران ہو گیا کہ شیر کو بھگایا, اور وہ بھی اشارہ کر کے بھگایا. اور جن کو میں مارنے کے لیے آیا اس کا دل ایسا خوف سے کانپنے لگا. سیدھے درخت کے نیچے اتر آیا. حضرت عمر نے اچانک دیکھا کہاں تھے, درخت پر تھے, کیا ہوا, کہاں سے آئے؟ کہا سب بات میں, پہلے کلمہ پڑھوا دو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس نے ساری باتیں بتائی اور کہا عمر امیر المومنین, وہ شیر تمہاری نگرانی کرتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا عمر کی نہیں کرتا, جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے. جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے. تو اس شخص نے جو جواب دیا نا, کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میرا دل کہتا ہے کہ جب عمر کا اور دبدبا یہ ہے تو ان کو بنانے والے محمد کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. چلو میں پھر واقعے پر آ جاؤں. سفر ہو رہا, سفر میں بیچ میں کون ہے؟ دائیں طرف, جلدی بولو, دائیں طرف, بائیں طرف. میں نے کہا نا جمال, حضرت ابو بکر نرم دل. دائیں طرف دیکھو تو جمال ہی جمال, بائیں طرف حضرت عمر جلال ہی جلال, اور بیچ میں دیکھو تو کمال ہی کمال. اللہ اکبر. اب ہمارے آقا محمد, اب سننا, سفر ہو رہا ہے. اب سفر ہو رہا ہے, کوئی دائیں بائیں کوئی ہے ہی نہیں. اچانک سننا, جنگل میں سے آواز آتی ہے. بھائی اچانک آواز آوے تو ہم لوگ کو گھبراہٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں, ابھی یہاں ہم بیٹھے اور اچانک کوئی آواز آئے, سب کو گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہوا گنگا پور میں, کیا ہوا ہوگا؟ اب یہ لوگ بھی جنگل میں چل رہے اور اچانک اتنی پیاری آواز آتی. کیا آواز آتی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ آواز آتی ہے اللہ کے رسول تم پر سلام, اللہ کے محبوب تم پر سلام. تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھ کر پوچھتے کون بولا, کیونکہ ہم تین ہی ہیں.
عمر کہتے میرے کو نہیں معلوم، میں تم کو پوچھتا ہوں کون بولا؟ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں اشارہ کرتے کہ کون آواز دے رہے، کچھ پتہ نہیں، دائیں بائیں دیکھو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. چلو لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے، اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے. جب تھوڑے قدم آگے بڑھائے تو اب پیار سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر عمر دونوں آگے بڑھے اور ہمارے نبی کو جا کے پوچھا، ہمارے نبی یہ آواز ہم سن رہے، آپ بھی سن رہے؟ ہم تو سن رہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ سن رہے؟ اے سب سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ. ہمارے نبی مسکرائے، اور جب اچانک ہمارے نبی مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آیا. ہمارے نبی اتنا اچھا مسکرائے، اتنا اچھا مسکرائے، اور مسکرا کر ہمارے نبی نے کچھ کہا نہیں، پہلے اشارہ کیا. سننا، اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال انه يعرفني وانا اعرفه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان، ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر و عمر، یہ پتھر یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني وأعرفه ويسلم علي وأسلم عليه. ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانے، میں اسے پہچانوں، وہ مجھے سلام کرے اور میں اس کے سلام کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں. السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.